बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। NCCIA से मुतल्लिक जो हमने ख़बर आपके साथ शेयर की थी टेलिंग्स ने थोड़ी देर पहले, जो लास्ट वीक व्लॉग था उसके बारे में फॉलो अप आ गया है कि उस ग्रोह का सरगना कौन था, उसका सरगना कौन है और उसकी बचत के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। और जिस ऑफिसर ने सारी कार्रवाई ये की, इस पूरे गैंग को पकड़ा, इस क्रिमिनल नेटवर्क को बेनकाब किया, उस अफसर का क्या कहना है। ये बड़ी अहम डेवलपिंग स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और FIA या जो है NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये जो है मुश्किल सा नाम है इसका, वैसे है प्यारा NCCIA। अच्छा, तो इसके नक्शे कदम के ऊपर पंजाब पुलिस भी चल पड़ी हुई है। उस लेवल की तो नहीं, लेकिन इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल, वही फार्मूला जो मैंने आपसे शेयर किया था कि जब आप किसी को बे इंतहा इख्तियारात दे देंगे और अनअकाउंटेबल ठहरा देंगे तो वो फिर अपनी मनमर्जियाँ भी करेगा। एक पंजाब के आला पुलिस ऑफिसर ने भी अपनी मनमर्जी की है और दरमियान में विचोला पड़ा है पंजाब का एक बड़ा सियासतदान। ये सियासतदान कौन है? FIR कट गई, FIR में उस बड़े सियासतदान का नाम आ गया, लेकिन क्या हुआ कि अब सारे लोग मंजर से गायब हो चुके हैं। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई राब्ता नहीं कर रहा। इसके अलावा हमारे दोस्त हैं जनाब तौसीफ़ अहमद खान साहब, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं। उनकी खबर है चीन की अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, चीन ने अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो इधर तालिबान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी जो खबर हमने आपके साथ शेयर की थी वही खबर, उसी की गूंज चल रही है। और पाकिस्तान में या जो TTP वाले लोग हैं उनको वो इरिटेटेड पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के नाम से पुकार रहे हैं और पाकिस्तान का वहाँ पर एक नकाती एजेंडा है। वो क्या है वो हम भी शेयर करेंगे। और मरीम बीबी के दो इक़दामात हैं। ये TLP के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ था, TLP के ऊपर पाबंदी लगी थी। अब मसला खड़ा हो गया था कि इन मदारस का क्या करना है। मदारस का कुछ कर लिया गया है और फिर मरीम बीबी को एक क्रेडिट आप देंगे कि उन्होंने पाकिस्तान का एक दरीना मसला जो है वो पंजाब की हद तक वो हल किया है। वो क्या है वो भी शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है कि यहीं से मरीम बीबी से ही उनके जो इक़दामात हैं उनसे हम शुरू करते हैं। ये जो एक तंजीम है, तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान, ये जनाब इसका और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुआहदा आपस में तय पा गया है कि जो मदारस फारिग करवाए गए थे या जो TLP के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहे थे, चूँकि अब वो एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है, उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है, तो अब इन मदारस का इंतज़ाम व इंसराम या तो हुकूमत ने चलाना था, यानी कि महकमा औकाफ ने चलाना था, या फिर इनका कोई और बंदोबस्त करना पड़ना था। तो बंदोबस्त कर लिया गया है। ये तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत के साथ मुआहदा तय पा गया है। 23/10/2025 को ये मुआहदा हुआ है, जिसके मुताबिक ये जो मदारस हैं ये आलमोस्ट तकरीबन तमाम के तमाम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं, साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा ज़ारवी साहब भी, उनके भी दस्तखत हैं। और जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से भी एक मजहबी अमूर की जो वजारत है औकाफ की, उसकी तरफ से भी एक दस्तखत हैं एक साहब के। तो मेमोरेंडम जो है वो साइन हो गया है। अब इसके मुताबिक यहाँ पर जो ये मदारस हैं ये दरस व तदरीस का काम करेंगे। किसी भी किस्म की सियासी शिद्दत पसंदाना और किसी दीगर ऐसी दहशत गर्दाना जो एक कोई सरगर्मी होती है उसमें वो मुलव्वस नहीं होंगे। और ये मुआहदा तय पा गया है। ये आपके साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब शेयर कर देंगे। बड़ा अच्छा इक़दाम है ये वाला। ज़ाहिर है कि इन मदारस ने चलना भी था, यहाँ पर बच्चों ने पढ़ना भी था और फिर बच्चों की समत का तयन भी बहुत ज़रूरी था कि क्या वो ईंधन के तौर के ऊपर इस्तेमाल होंगे लोगों के सियासी मकासद के लिए, या फिर अपनी जो क्या कहेंगे जी उसको चुदराहट के लिए, या फिर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इन बच्चों का जो इस्तेमाल किया जाता था उसका तदारक बहुत ज़रूरी था। एक तो ये वाला काम हो गया। दूसरा, मरीम बीबी ने ख़बर ये है कि 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फ़ैसला कर लिया है। और ये ख़बर जो है ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने अपने ट्विटर के ऊपर भी शेयर की थी। और इस ख़बर के मुताबिक जो है वो एक आला सतह का इजलास हुआ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की ज़ेर सदारत, और इसमें ये फ़ैसला किया गया
کہ 65,000 مساجد کے ائمہ کرام کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مذہبی حلقوں کی جانب سے حکومت کے اقدامات کی تحسین کی گئی ہے، جبکہ تمام مساجد میں نماز جمعہ اور دیگر نمازیں باجماعت ادا کی جا رہی ہیں۔ یعنی وہ جو TLP کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد جس طرح چیزوں کو سنبھالا گیا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا اس موقع کے اوپر کہنا تھا کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور صاحب تکریم فرد ہے، محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے، لہٰذا حکومت ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے اور جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ اجتماع کے لیے رائے کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کر لی گئی ہے۔ تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر رائے ونڈ اجتماع کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اور لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سائبر کرائم نیشنل لیول کے اوپر تو ہے، اب پنجاب میں بھی یہ والا مقرر کیا جائے گا۔ وظیفہ کتنا مقرر ہونا ہے یہ آنے والے، ابھی اس میں خبر میں اس کی تفصیلات نہیں تھی، تو باقی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال یہ ایک احسن اقدام ہے، اور جو امام مسجد ہیں ان کو بھی جب ریاست جو ہے وہ اس کی طرف سے مالی معاونت ملے گی تو پھر وہ کچھ ذمہ داری بھی محسوس کریں گے کہ یار ہم اب سرکار سے وظیفہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ریاست کو چلنے بھی دینا ہے۔ تو بڑا اچھا اقدام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، افغانستان کے حوالے سے دو خبریں ہیں۔ ایک خبر ہے ہمارے دوست ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے سورسز کے مطابق آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب افغانستان کی جو فتنہ پردازیاں نہیں رک رہی تھیں اور ان کی شرارتیں اور شرنگیزیاں عروج پر تھیں، تو پھر سعودی عرب اور پھر قطر بھی بیچ میں پڑے، پھر چین جو ہے وہ بیچ میں پڑا، اور طریقہ یہ نکالا گیا کہ چونکہ یہ جو افغان رجیم ہے، افغان قوم ہے، ان کے پاس جو اکانومی ہے یا روزگار کے وہ ذرائع نہیں ہیں، ان کی جو محض اکانومی چلتی ہے وہ وار اکانومی ہے ان کی ساری کی ساری، تو یہ بد امنی کے دوران ہی پھلتے پھولتے ہیں، اسی لیے یہ امن سے رہ نہیں سکتے، کیونکہ اور کوئی کام ان کے پاس ہے نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی صنعت نہیں ہے۔ انڈسٹری سے مراد تو وہی ہے، نہ کاٹیج انڈسٹری ہے، نہ کوئی اور انڈسٹری ہے، کوئی مہارت کوئی نہیں ہے، کوئی کام کوئی نہیں آتا، سکلڈ لوگ نہیں ہیں، تو پھر کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ لڑنا ہی آتا ہے۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ افغانستان کی جتنی بھی آبادی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سی پیک کا پارٹ بنایا جائے، سی پیک پلس۔ تو پھر مذاکرات ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، چین اور پاکستان اور جو ہے وہ افغانستان، ان کو یہ ٹرائکا کے مذاکرات ہوئے تھے، پھر وہ ان کو پروگرام میں شامل کیا گیا، سی پیک وہاں تک بڑھا دیا گیا۔ لیکن چین کا شکوہ یہ ہے بقول توصیف احمد خان صاحب کے کہ یہ بلیک میلنگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، کہ ان کی ادھر انویسٹمنٹ کروائی جائے اور پھر فردر فیوچر میں ان کو بلیک میل کیا جائے اسی بنیاد کے اوپر کہ آپ کی تو ہیوی انویسٹمنٹ افغانستان میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ چین والے کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ رابروں والا، ان کی شخصیت کا جو تاثر ہے وہ ڈاکو والا ہے، یعنی یہ ایک ڈاکو، ایک کرمنل آدمی کی طرح سوچنے والے لوگ ہیں، تو یہ کاروبار نہیں کر سکتے اور ان کو کاروبار کرنا بھی نہیں آتا، یہ امن سے بھی نہیں رہ سکتے۔ تو چین نے بیسیکلی اپنی وجوہات کی بنا کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ ان کے حالات خراب ہیں، محض اپنے جو کہتے ہیں کہ معاشی فارمولے کے مطابق یا پھر معاشی نقطہ نظر کے حوالے سے اس سارے معاملے کی جانچ پڑتال کی، ان کے رویے کو پرکھا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ افغانستان میں ایک ڈھیلے کی انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی۔ افغانستان بیسیکلی سی پیک سے آؤٹ، ایک طرح سے آپ سمجھیں۔ اعلان ہونا باقی ہے، آئندہ چند روز میں یہ اعلان بھی متوقع ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ترکیہ میں اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، تیسرا دور شروع ہو گیا، اور دوسرے دور میں پاکستان کا پہلے بھی یہی مطالبہ تھا، ایک نکاتی مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کے مطلوب افراد پر مشتمل گروہ ہے، اور اس کو اس کی بےکنی جو ہے وہ کرنا فرض ہے افغانستان کا، اور ان کے چونکہ یہ فیسیلیٹیٹ وہاں سے ہوتے ہیں، وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، تو ان کی بےکنی جو ہے وہ افغانستان کرے۔ افغانستان محض وعدے وعید نہ کرے پاکستان سے، وعدوں اور وعیدوں کے اوپر
جو ہے وہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ کوئی مذاکرات جو ہیں وہ کسی کو ہم کہیں کہ نتیجہ خیز ثابت ہو گئے ہیں. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب افغان رجیم ٹی ٹی پی والوں کے خلاف ایسی کارروائیاں کرے گی جن کے شواہد بھی موجود ہوں اور ان کارروائیوں کی تصدیق بھی کی جا سکے ان شواہد کی بنیاد کے اوپر. مثال کے طور کے اوپر ان کی جو ہے وہ سیٹلائٹ نگرانی جو ہے وہ پاکستان پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرے گا. تو اس کے ذریعے پاکستان تصدیق چاہتا ہے کہ ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کے جو دہشت گردی کے کیمپس ہیں، وہ کہاں کہاں پر ہیں، وہ آپریٹ بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اور پھر کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے. تو اور مطلب یہ کہ اس کے سارے پروف جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیے جائیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ افغانستان آ نہیں رہا تھا. تو جو دوسرا دور ہوا اس میں یہ والا جملہ بولا گیا کہ یہ اریٹیٹ پاکستانی ریفیوجیز ہیں. پاکستان کا وفد جو انٹیلیجنس افیسروں، جو ڈیفنس کی جو وزارت ہے اس سے، اور جو فارن آفس ہے اس پر مشتمل یہ سارے کے سارے بیوروکریٹس اور سیکیورٹی جو پرسنلز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں. تو بڑی جو ہے وہ تلخی بھی ہوئی، گرمی بھی ہوئی، اور پاکستان جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ تعطل بھی آ گیا تھا. پاکستان کا رویہ جو تھا وہ بڑا دو ٹوک اور سخت تھا، اور پاکستان نے ان کو باور کروایا کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کے کچھ نمائندوں کو مذاکرات کے لیے پاکستان کے سامنے بٹھانے والے تھے. تو پاکستان نے قطر اور ترکیہ دونوں کو کہا کہ ہم آپ کی ثالثی میں صرف بات جو ہے وہ افغانستان سے کریں گے، افغان رجیم سے کریں گے، کسی دہشت گرد کے ساتھ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے. وہی عمران خان صاحب والا فارمولا کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات نہیں ہوگی. آپ اگر کر سکتے ہیں یہ ایک مطالبہ جو ہمارا ہے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ٹھیک ہے جو ہوگا مطلب کوڑا تے کوڑے دا میدان. تو پھر جو تیسرا دور ہے اس میں افغان طالبان کو، افغان رجیم کو تھوڑی سی کوئی عقل سمجھ آئی ہے اور ان کو تھوڑا سا سکون ہوا ہے. ان کے رویے میں بھی اب جو ہے وہ نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے. میں بار بار یہ والی ہم بات کرتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کا موقف بالکل درست ہے کہ یہ محبت کی، پیار کی زبان یہ نہیں سمجھ سکتے. چین کا فیصلہ جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر یا اس خیال کے اوپر وہ مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ پاکستان جو پچھلے آلموسٹ کوئی 50 سال سے جس نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکا، چین جو ہے، یہ ہوتے ہیں قوموں کے، ترقی کرنے والی قوموں کے مزاج، کہ انہوں نے جناب وہ ٹائی پھٹ لگایا کہ انہوں نے چند ماہ میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھڈا کراؤ انہوں طالبان، افغان طالبان کو. تو پاکستان کو بھی بالآخر ان کے ساتھ جو ہے وہ نمٹنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ افغان طالبان کو بڑا ایک کمزور دشمن سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ بڑا ان کو روڑنا توڑنا ختم کرنا آسان ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناممکن ہے، مشکل ہوگا، لیکن جنگ جیسی بھی ہو اس کا لیول، اس کا حجم، اس کا والیوم جتنا چاہے چھوٹا ہو، جنگ بہرحال جنگ ہوتی ہے. جب یہ ایک دفعہ شروع ہوتی ہے تو پھر بعض اوقات ہاتھ میں نہیں آتی. اس لیے پاکستان سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تدبر کے ساتھ یہ معاملات لے کے چل رہا ہے. تو بہرحال اگر جنگ ناگزیر ہوگی تو پھر پاکستان کو لڑنی پڑے گی، جس طرح پہلے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. اگلی خبر پہ آ جائیں، فالو اپ کے اوپر آ جائیں، پھر پنجاب پولیس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پنجاب پولیس کی بھی بڑی ہلا دینے والی خبر ہے کہ جب یہ ولاگ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا کہ جو NCCIA ہے اس کے اندر ایک بہت ٹولہ ہے 70 لوگوں کا جو جس نے ان مچائی ہوئی ہے، تو وہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے حساس ادارے جو ہیں وہ انٹیروگیٹ کر رہے ہیں اس پورے کے پورے ٹولے کو. اس میں تقریباً 16 جو ہیں وہ، جو یہ اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو اس ولاگ کے بعد مجھے سورسز سے معلوم ہوا. یہ جو ہیں 16 جو ہیں وہ اعلیٰ افسران ہیں، جن میں سے ہم نے 4 کا ذکر کیا تھا، 5واں علی رضا تھا SHO، باقی جو ہیں وہ دیگر اور لوگ ہیں. اور لوگ سے مراد ہے کہ NCCIA کے ہی لوگ ہیں، لیکن وہ جو بیوروکریٹ اور سول سروسز سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو PSP سے تعلق رکھتے ہیں، جو ڈائریکٹ افسر 17ویں اسکیل میں بھرتی ہوتے ہیں، وہ تقریباً 16 افسر ہیں. اور معلوم یہ ہوا ہے کہ چونکہ اب یہ جو ہے وہ اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ کسی بڑے افسر کی مرضی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. وقار الدین صاحب ہیں NCCIA کے DG. مجھے کسی نے یہ بتایا تھا، میرے سورسز نے نام نہیں لیا تھا کہ جی کہ
اصل میں تو جو اس کا کلپریٹ ہے وہ تو ڈی جی ہے، ڈی جی کی مرضی کے بغیر اور اس کو ساتھ ملائے بغیر، یہ ہمارے سورسز کا کہنا ہے، چونکہ ڈی جی صاحب بہت بڑے افسر ہیں اور ان سے رابطے کی اگر آپ کوشش بھی کریں تو رابطہ بڑا مشکل ہے، تو یہ فورم ان کے لیے حاضر ہے، اگر وہ کوئی اپنی بات کہنا چاہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کا یہ خیال ہے، اور وہ آفیسر جس نے یہ سارا نیٹ ورک پکڑا اور سب کو گرفتار کیا، وہ آفیسر جو ہے وہ سمجھتا ہے اس کے خیال میں کہ یہ جو ڈی جی صاحب ہیں یہ مین کلپریٹ ہیں ان کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ریپ شیپ جو لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی ڈی جی صاحب ہے، ڈی جی صاحب کی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی ان کو، اور مالی معاملات کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جس آفیسر نے، حساس ادارے کے آفیسر نے یہ سارا آپریشن کیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی صاحب جو ہیں وہ مین آدمی ہیں اس سارے معاملے کے، لیکن وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے، ان کو کسی نے انگلی تک نہیں لگائی۔ اس کے اوپر وہ آفیسر خائف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے گا، یہ جو سرجری کی باتیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان سے استعفے لیے جائیں گے، ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہوگی، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، وہ اس آفیسر کا یہ ظاہر ہے کہ بڑا افسر ہے وہ بھی، تو اس کا کہنا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ ڈی جی صاحب کو کسی نے نہیں ابھی تک پکڑا تو یہ معاملہ کہیں جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر ادھر ہو گیا تو میں تو پھر سروس کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، کہ اتنا ہینیس کرائم، اتنا جس کو آپ کہتے ہیں کہ غلاظت سے بھرے لوگ، ان کو اگر ریاست نے چھوڑ دیا تو پھر میں اس ریاست کے لیے کام نہیں کر سکوں گا۔ یہ اس آفیسر کا ہمارے کہہ لیں کہ سورسز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ایک تو وہ 70 افراد نہیں ہیں، وہ 68 ہیں، 68، وہ 70 والی فگر جو تھی وہ مس کوٹ ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کی، ظاہر ہے انفارمیشن جو تھی وہ اتنی اس وقت 70 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو وہ کسی دوست نے 70 کا سن کے بتایا کہ وہ 70 نہیں ہے، وہ 68 ہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب فالو اپ اس کا، دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، میں نے یہ درمیان میں آپ کو ایک وہ کٹ سا نظر آیا ہوگا، یہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 68 آپ بول رہے ہیں، 68 صرف گرفتار ہیں، لوگ اور زیادہ ہیں، تو میں بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ 68، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 70 گرفتار ہیں، 68 گرفتار ہیں، 70 نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر ڈی جی صاحب نے کوئی، میرا مطلب ہے کوئی لک لکا وچ وچا کوئی معاملات سیدھے نہ کر لیے۔ اب اسی کو دیکھا دیکھی، چونکہ پنجاب پولیس نے، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس کو بھی کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی ایف آئی اے والوں کی طرح یا این سی سی آئی اے والوں کی طرح، کہ جی کہ ریاست کے خلاف جنہوں لوگوں نے جو کام کیے ہیں، 9 مئی پھر بیانیہ ریاست کے خلاف بنانا، سارا کچھ کرنا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن میں جو ان کو کھلا اختیار ملا تھا، جس کو کہتے ہیں کہ وہ لمٹ لیس اختیار، بے انتہا اختیار، تو لامحدود اختیار، تو اس اختیار، وہ اختیار خراب کرتا نا، الٹیمیٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس، یہ ایک محاورہ ہے، تو یہ ایبسولوٹ پاور ملی ہوئی تھی ان کو، انہوں نے ان کو جناب یہ کرپٹ ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ پنجاب پولیس نے بڑی لمبی چوڑیاں رپورٹڈلی دیہڑیاں لگائیں عام شہریوں سے، میں نے آپ کو پورا وہ واقعہ بتایا کہ اگر کوئی پاس سے بھی گزر رہا تھا، اگر کسی کا کیمرے میں چہرہ آ گیا تو جناب ان کی دیہڑی لگ گئی۔ نکتہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس بھی چونکہ اسی لامحدود اختیار کہ وہ کیا لیں کہ ایک زون سے گزر رہی تھی، ایک سپین سے گزر رہی تھی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اب جو کرپشن ایک طرح سے وہ اس طرح سے آئی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال پنجاب پولیس کے۔ اب مجھے اس افسر کے نام کا پتہ ہے کہ وہ افسر کون ہے، نام میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کر رہا کیونکہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے۔ واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نام آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہوا یہ کہ پنجاب پولیس کا ایک بڑا تگڑا افسر ہے، بہت بڑا افسر ہے، اس کا ایک صاحبزادہ جو باہر پڑھ رہے تھے، ان کے ایک صاحبزادے صاحب وہ پاکستان آئے اور ان کے یہاں پر کچھ دوست تھے،
اب یہ جو ہوتے ہیں نا اعلیٰ ترین بیوروکریٹ اور یہ جس طرح کا کھاتے ہیں اسی طرح کے پھر بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ان کے یعنی کہ اعلیٰ پولیس افیسر کے صاحبزادے جو باہر سے پڑھ کے آئے تھے، ان کے کچھ دوست تھے، ان کی لڑائی ہو گئی کسی کے ساتھ، اور جب لڑائی ہوئی تو پھر اس دوست نے وہ اعلیٰ افیسر جو پولیس کے ہیں ان کو شکایت لگائی کہ جناب دیکھو کہ تیرے ہندیاں ساڑھے نالوں ننجے ہوئے گا. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس نے ابا جی کا سٹاف بھیجا اور پھر کہانی آگے جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جو FIR درج ہے تھانہ گنڈا سنگھ والا، اور یہ جناب بخدمت جناب SHO صاحب جناب علی. گزارش ہے کہ سائل سلطان شاہ والا کا رہائشی ہے. 17/10/2025 تقریباً صبح 3:30 بجے میں اپنے بڑے بھائی سید علی عثمان ایڈوکیٹ اور اپنے والد سید یوسف علی شاہ صاحب کے ہمراہ اپنے ڈیرے موضع سلطان شاہ والا میں سو رہا تھا کہ چند نامعلوم افراد جو کہ کچھ پولیس کی وردیوں میں ملبوس تھے جبکہ کچھ سادہ کپڑوں میں تھے، میرے ڈیرے پر دھاوا بولا، دیواریں پھلانگی اور ملازمین کو مارا اور علی عثمان کا پوچھنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران زبردستی اس کو اغوا کر کے لے گئے. یہ نامعلوم افراد 3 گاڑیوں میں سوار تھے جن میں وائٹ ڈالا آ گیا نا جی، بلیک فارچونر اور گرے کلٹس شامل ہیں. یہ جاتے ہوئے میرا موبائل سامسنگ S21 الٹرا جس میں سم نمبر 0321480265 زبردستی چھین کر لے گئے. اسی دوران میں نے ملک احمد خان صاحب، کس کو؟ ملک احمد خان صاحب، چونکہ یہ ان کا علاقہ ہے، حلقہ انتخاب ہے، قصور کے وہ بھی رہنے والے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے رابطہ کیا اور ان کو اس اغوا کے متعلق آگاہ کیا، اور اسپیکر صاحب نے تقریباً 4:30 بجے DPO قصور اور ایڈیشنل IG CCD ٹیرر سے رابطہ کر کے مجھے بتایا کہ نہ تو وہ پولیس والے CCD کے تھے اور نہ ہی لوکل قصور پولیس تھے. عرض دستخط انگریزی بیرسٹر سید علی نعمان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ از تھانہ حسب آمد تحریری درخواست مضمون بالا جس پر رپورٹ ابتدائی حاضہ بجرم مذکور مرتب کر کے مثل پولیس بغرض تفتیش بدست غلام حسین نائب محرر عقب عبد الوحید ASI فلاں 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 یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یہ روایتی ایک جملے ہوتے ہیں وہ ڈال دیے گئے. تو جناب یہ اس لڑکے کا پھر پتہ نہیں چل رہا تھا، چونکہ افسر بہت بڑا تھا. پتہ کرتے کرتے پتہ چل گیا کہ یار یہ کاروائی جو ہے یہ لاہور سے ہوئی ہے. وہ پنجاب کے اعلیٰ افسر جو ہیں وہ قصور، شیخوپورہ، ملتان، لیا، رحیم یار خان یہاں پر نہیں بیٹھتے تھے، لاہور بیٹھتے تھے. لاہور بیٹھتے ہیں ابھی بھی، وہ لاہور میں اسی کرسی کے اوپر اسی دفتر میں بیٹھتے ہیں. کسی نے ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ بڑی متحرک اور بریلینٹ اور بڑی جناب ان کی گورننس، لیکن 9 مئی کے ہیرو ہیں وہ بھائی جان. کون؟ یہ پولیس افسر صاحب. اندھا اختیار ملا ہوا تھا، جو ٹرسٹ ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے، ان کے اوپر اعتماد ہے، اندھا اعتماد ہے پاکستان کے اعلیٰ ترین منصبداروں کا. اس افسر کے اوپر پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں پنجاب کی وہ بھی راضی ہیں، تو لہٰذا اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اب چونکہ یہ میں FIR آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی، کہانی میں نے آپ کو بتا دی، تو ہمت کریں جو اغوا ہوئے تھے، جن کے بچے کو اغوا کیا گیا تھا، وہ ہمت کریں اور بتائیں کہ ان کا ملزم کون تھا، کیونکہ FIR میں تو نامعلوم افراد ہیں. تو یہ کوڑا کٹ ان کو بھرنا پڑے گا، کیونکہ باقی چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. تو میں اب ان کا اگر نام لوں گا تو پھر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ ملک احمد خان صاحب خود جانتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن یا 4 دن کے بعد وہ بچہ بازیاب کس پولیس افیسر کی پرسنل سٹاف سے کروایا تھا. یہ حال ہے جناب، یہ حال ہے. اس کو کہتے ہیں جنگل کا قانون، کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کے جو چی میں آئے کرے، جو دل کرتا ہے وہ کریں. آپ کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.